मुफ्ती सलीम कासमी के बयानात के लिए सब्सक्राइब करें मुफ्ती सलीम कासमी ऑफिशियल को। तो इस महीने को भी अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को रमज़ान की तैयारी करने के लिए दिया है। इसीलिए इसको एक मुनासबत दी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़े रखा करते थे कसरत के साथ। और जैसे रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ने लैलतुल क़द्र इनायत की है, इसी तरीके से शाबान के महीने को अल्लाह तबारक व ताला ने लैलतुल बराअत यानी शब बरात अता की। तो शब बरात की भी बड़ी फजीलत है और शब कद्र की तो है ही है बड़ी फजीलत। तो हर एतबार से इस महीने को रमज़ान से मुनासबत है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये बताती हैं कि ये महीना रमज़ान की तैयारी करने का, ये गोया रमज़ान ही का एक हिस्सा समझो। जिस तरीके से नमाज की अदायगी से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने हमें वज़ू करने का हुक्म दिया है, इसका वज़ू करने का हुक्म दिया है। अब वज़ू करना बज़ाहिर तो नमाज से अलग अमल है, लेकिन मकसद के लिहाज से नमाज भी का एक हिस्सा है, क्योंकि नमाज उसी की दुरुस्त होगी जिसका वज़ू सही होगा। जिसके वज़ू में कमी होगी उसकी नमाज दुरुस्त नहीं। तो इसी तरीके से जिसने शाबान की कदर की, तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह तबारक व ताला उसको रमज़ान में भी जो है अपने रज़ा वाले काम करने की तौफीक देगा। रमज़ान में भी वो सौम व सलात की पाबंदी करेगा, गुनाहों से बचेगा, अल्लाह की नाराज़गी से बचेगा, कुरान की तिलावत करेगा, नवाफिल का एहतमाम करेगा। इसी तरीके से रमज़ान के जो दीगर आमाल हैं उनको वो अमली जामा पहनाएगा। लेकिन जब शाबान की ही उसने नाकदरी की तो फिर रमज़ान की वो कदरदानी नहीं कर सकता। क्यों? जैसा कि मैंने बताया था कि दीन नाम है मश्क का, दीन नाम है मश्क का। जब मश्क ही नहीं रहेगी, प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी, तो फिर अचानक उसकी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान का महीना आ जाएगा और वो पागल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एकदम से 3-3 वक्त में वो खा रहा था, अचानक उसका खाना पीना सब बंद हो जाएगा। ऐश और मस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रहा था, अचानक रमज़ान का महीना। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। गोया शाबान और रमज़ान को मुनासबत कलमे वाली भी है, कलमे वाली भी मुनासबत है। कलमे के अंदर 2 जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुज़ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक जुज़। दोनों जुज़ मिलकर के एक कलिमा बनता है, जिसको कलिमा तौहीद कहते हैं। अगर कोई खाली ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? नहीं जा पाएगा, जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इकरार न करे। तो गोया जिसने शाबान की कदरदानी की, अल्लाह रहीम है, करीम है। जैसा कि मैंने खुतबे में आयत पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व ताला तौबा को कबूल करते हैं और गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ने अपना एक नाम, सिफाती नाम कुरान में क्या जिक्र फरमाया? अफूवुन, अफूवुन गफूर। अफू किसको कहते हैं? वैसे तो इसका तर्जमा है अरबी में, अरबी ज़बान में माफ़ करने वाला। क्या तर्जमा है? माफ़ करने वाला। लेकिन लुगत के एतबार से साहिब कामूस ने लिखा है कि अफू के माने आते हैं मिटाने वाला। कौन? माफ़ करने वाला नहीं, मिटाने वाला। जैसे एक तो हमारी कैफियत है, हम मखलूक हैं, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, सुलह करा दी, एक ने दूसरे को क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। क्या कर दिया भाई? माफ़ कर दिया। तो माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि उसने दिल से भी उस वायरस को डिलीट कर दिया हो, ऐसा नहीं।
جب کبھی پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے، پھر وہ تانے کستا ہے، کستا نہیں کستا بھائی؟ ہاں، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان انتقام کو چاہتا ہے، بدلے کو چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک عادت ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ بندہ انتقام کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے اور میں اس کا کانٹا نکال دوں، اور نکالتے بھی یہ لوگ نکالتے ہیں نا، ہاں، ذرا سے بہانے کے اوپر پتہ نہیں کب کب کی کھود کے لے آتے ہیں اور اگلے کو بیچارے کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح بندوں کی صفت ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈ کر انتقام لینا پسند کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے غضب کے اوپر اللہ کی رحمت غالب ہے، اللہ کا رحم اور کرم اللہ کے غضب پر غالب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ذرا سے بہانے کے اوپر اپنے بندے کی مغفرت کرتے ہیں۔ بعض اعمال اللہ نے ایسے دیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز کو اللہ نے کیا فرمایا کہ نماز جب آدمی ایک وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی ظاہری گندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، گناہوں والی، ظاہری اور باطنی۔ وضو سے ظاہری گندگی ختم ہو جاتی ہے اور نماز کے ارکان سے باطنی۔ حالانکہ دکھنے میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے ظاہر اور باطن دھل رہا ہو۔ وضو تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دھل رہا ہے ہاتھ منہ، نماز میں کہاں دھل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں دھل رہا، لیکن پھر بھی اس کا پڑھنے والے کا باطن کیا ہو جاتا ہے؟ مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ روزوں کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا کہ بعض روزے ایسے ہیں کہ جو 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آدمی ایک جمعے سے دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، درمیان کے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، 1 حرف پر 30 نیکی اور گناہ بھی معاف۔ تو یہ سب بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں تاکہ میرے بندے کو میں معاف کر دوں۔ کیا کر دوں؟ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے بیچ کے پورے سال کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ایام دیے ہیں، یہ کس لیے دیے ہیں؟ رمضان کی تیاری کے لیے دیے۔ اور رمضان کا کیا مقصد ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہ مقصد ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے بھائی؟ کیا ہوگا رکھیں گے تو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا رمضان میں متقی اور پرہیزگار کون بنے گا؟ جس کا برتن پہلے سے پاک اور صاف ہوگا۔ اگر کوئی پاک اور صاف ستھری چیز کسی برتن میں ڈالنی ہے اور اس کو پاک اور صاف ہی رکھنی ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ برتن کو صاف کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ برتن کو صاف کرنا پڑے گا۔ اگر ہم لوگ مسلمان الحمدللہ تو اس لیے ہم پاکی کے بھی مکلف ہیں، صفائی کے بھی مکلف ہیں۔ بعض دفعہ برتن صاف تو ہوتا ہے مگر پاک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر برتن رکھا ہوا تھا، کتے نے چاٹ کے بھاگ گیا کتا، اب کیا ہوگا؟ دکھنے میں کوئی گندگی تو ہے نہیں اس میں، برتن ایک دم صاف ہے لیکن ناپاک ہے، لیکن کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گندگی کو بھی چھوڑو اور باطنی گندگی کو بھی چھوڑو، پاکی بھی حاصل کرو اور صفائی بھی حاصل کرو۔ حدیث میں آتا ہے النظافۃ نصف الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، اور الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو جس کا برتن صاف اور پاک ہوگا وہ کما حقہ رمضان کے اندر روزوں اور تراویح سے تقوی حاصل کرے گا اور متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ رمضان کا اس کو فائدہ ہوگا، تراویح کا اس کو فائدہ ہوگا، روزہ اور سحری کا اس کو فائدہ ہوگا، ہر وقت
ہر لمحہ وہ اللہ کی مغفرت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لے گا، جس کا برتن صاف ہوگا۔ اور دل بھی کیا ہے بھائی؟ دل بھی کیا ہے؟ برتن۔ دل کیا ہے؟ برتن ہے۔ کس کا؟ اللہ کی محبت کا، اللہ کی محبت کا۔ اللہ نے جو دل دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے؟ اپنی محبت کو بسانے کے لیے دیا، نہ کہ غیر کی یعنی مخلوق کی محبت کو بسانے کے لیے۔ تو اس دل کی پہلے سے صفائی کرنی ہوگی۔ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارا ظاہر گندا ہو جاتا ہے، میل کچیل لگنے سے کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ گندے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ گندگی صاف نہیں کی، کپڑوں کی فکر نہیں کی، تو میل کچیل دھیرے دھیرے جم جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر مزید اگر دھیان نہیں دیا تو نہ جانے کون کون سی بیماریوں کے اندر آدمی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دل بھی کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کیا لگ جاتا ہے؟ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر گناہ کر لیتا ہے اور لگ جاتا ہے، پھر اس طرح کرتے کرتے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم سیاہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کا احساس ختم ہو جاتا ہے، دل کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی توفیق سے محروم کرنے والا عمل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے محروم کرنے والا عمل ہے، اور آدمی کے لیے سب سے بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ وہ اس کو جو ہے اللہ کی توفیق سے محروم کر دے اللہ تبارک و تعالی۔ جس طرح ہمارے ظاہر کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے بہت سی بیماریاں دنیا میں ہیں، لیکن سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آدمی کو جنون لاحق ہو جائے، پاگل پن لاحق ہو جائے۔ الگ بات ہے کینسر وینسر، وہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں بڑی بڑی، لیکن اس کے مقابلے میں وہ بیماریاں بڑی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کینسر کے مریض کو جب بیماری لگتی ہے تو اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کم از کم کہ میرے کینسر ہے۔ اس سے بڑی بھی اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے فلاں بیماری ہے۔ لیکن مجنون آدمی کو، اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ میں پاگل ہوں گیا۔ وہ ہمیشہ کیا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے۔ کسی بھی پاگل کو پکڑ کے پوچھو تو پاگل ہے کیا؟ کبھی ہاں نہیں بھرے گا کہ میں تو نہیں ہوں پاگل۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جس کا آدمی کو، جس میں وہ ملوث ہے جو آدمی، اس کو خود کو احساس نہیں ہے کہ مجھے کون سی بیماری ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو توفیق نہ ملنا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کے مقابلے میں گویا کوئی گناہ ہی نہیں ہے اتنا بڑا، کیونکہ اس کے اندر آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں کیا، اور دیگر جو گناہ ہیں ان کے اندر کم از کم احساس ہوتا ہے آدمی کو۔ تو یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنے باطن کو صاف کریں گے، اپنے دل کو صاف کریں گے۔ ہاں، دل کی صفائی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا ڈھانچہ صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، کان کھول کے سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ دل ہے۔ دل صحیح ہوگا تو دیگر اعمال سے بھی نیکیوں کا صدور ہوگا، نیکیاں سرزد ہوں گی، اور اگر دل خراب ہوگا تو پھر آنکھ بھی گناہ کرے گی، کان بھی گناہ کرے گا، ناک بھی گناہ کرے گا، پورا وجود گناہوں کے اندر لتھڑ جائے گا۔ تو اسی دل کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک عمل دیا ہے، وہ ہے توبہ۔ کیا بھائی؟ توبہ۔ تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب جتنے ایام بچے ہوئے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ توبہ کے لیے۔ یہ شب برات بھی اللہ نے کس لیے دی ہے؟ توبہ کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے، مکمل طور پر رمضان کے لیے ہم استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یہ ہماری کیفیت ہو جائے گی تو پھر دیکھو چاند دیکھنے کے بعد کیا خوشی محسوس ہوتی ہے، چاند دیکھنے کے بعد کیا خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی ہوگی جب ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو رمضان کا چاند دیکھنے پر جو خوشی ہوتی تھی وہ عید کا چاند دیکھنے پر نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزوں والی جو کیفیت ہے، جو مزہ ہے، تراویح کی جو لذت ہے، قرآن کی جو لذت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب کہاں موقع ملے گا ایک سال تک دوبارہ قرآن مجید پورا سننے کا؟ اللہ نے ایسی حلاوت رکھی ہے قرآن کے اندر جس کو ہم اور آپ کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے، دلوں کے گندا ہونے کی وجہ سے اس کیفیت کو محسوس نہیں کر پاتے۔
عرب کا ایک مشہور ڈاکو علی اسدی گزرا ہے، بہت بڑا ڈاکو تھا، عرب کے لوگ پریشان تھے اس سے، حتیٰ کہ حکومت جو اس وقت کی حکومت تھی وہ بھی پریشان تھی، اتنا بڑا خطرناک ڈاکو تھا۔ ایک دفعہ وہ سفر کر رہا تھا تو قافلے کے اندر ایک بچہ تھا جو قرآن پڑھ رہا تھا، قافلے کے اندر ایک بچہ تھا جو قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس بچے نے کیا پڑھا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی جی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے تم نے کتنے ہی گناہ کر لیے ہوں، گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہوں، پھر بھی میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ریت کے ذرات کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر بھی اگر تم نے گناہ کیے ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ کیے ہوں گے، تب بھی میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے۔ جب یہ آیت پڑھی بچے نے تو اس نے کہا رے رکو رکو، دوبارہ پڑھو۔ کیا پڑھا؟ دوبارہ پڑھو۔ عرب تھا نا، جانتا تھا عربی۔ تو جب اس نے پڑھا تو اس نے کہا کہ یا اللہ تو ہم جیسے گناہگار بندوں کو اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، اپنا بندہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، ان لوگوں سے کہہ دو جو میرے بندے ہیں، اے میرے بندوں، یعنی اللہ ہمیں اپنا بندہ کہہ کے پکار رہا ہے اور ہم اس کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے توبہ کر لی اور بہت بڑا عابد اور زاہد بن کر کے دنیا سے گیا۔ تو توبہ ایسا عمل ہے، آدمی سچے دل سے کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، مٹا دیتے ہیں، ڈکشنری سے غائب ہی کر دیتے ہیں۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ عفو کے معنی کیا آتے ہیں؟ مٹانے کے آتے ہیں۔ تو بندہ انتقام کو پسند کرتا ہے اور مالک خالق کیا پسند کرتا ہے؟ عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ شب برات، شعبان، روزے، نمازیں، صدقات، خیرات، قرآن کی تلاوت، نفلیں، یہ سب بہانے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم واقعتاً رمضان کی لذتوں سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی، سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی۔ پھر جب قرآن پڑھا جائے گا، قرآن سنا جائے گا تو اس کی کیفیت ہمارے اوپر جو ہے اثر انداز ہوگی اور ہماری ظاہری اور باطنی دنیا بدل کے رکھ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک شخص موسیٰ بن محمد بن ہاشم، عرب کا ایک شخص گزرا ہے جس کی اس زمانے میں سالانہ انکم 2 لاکھ اشرفیاں تھی۔ کتنی تھی؟ 2 لاکھ اشرفیاں سالانہ کماتا تھا اس زمانے میں۔ کتنا بڑا مالدار ہوگا۔ تو ہر طرح کے شوق پال رکھے تھے، شباب، کباب، ہر طرح کے شوق۔ ایک دفعہ رات کو پارٹی کر رہا تھا اپنے یار دوستوں کے ساتھ میں، باندیوں کے ساتھ میں، ایک دم مزے سے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ رات کو ایک سریلی سی آواز آ رہی ہے اس کے کان کے۔ تو اس نے اپنے گویوں سے کہا، گانے والوں سے، چپ رہو ایک بار، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کبھی تو آواز تیز ہوتی ہے، کبھی مدھم پڑ جاتی ہے، اور سریلی دل کو چھونے والی آواز۔ تو اس نے کہا کہ اس آواز کا پیچھا کرو، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو خادم گئے تو جا کر کے دیکھا تو ایک مسجد سے آ رہی تھی آواز۔ کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی۔ ایک دبلا پتلا شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، دبلا پتلا شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب کسی رحمت والی، انعام والی، جنت والی آیت پر پہنچتا ہے تو بڑا خوشی کے ساتھ جھوم جھوم کر کے پڑھتا ہے، اور جب کسی غضب والی آیت کو پڑھتا تو پھر خوب روتا، خوب گریا وزاری کرتا، یعنی آواز گویا دب جاتی اس کو پکڑ کر کے بولا چل۔ اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ مالک کے پاس چلو۔ آقا کے پاس لے گئے۔ وہاں لے جانے کے بعد اس نے کہا بھائی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں تو تلاوت کر رہا تھا، میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہ اچھا ہمیں بھی سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو سورہ ویل للمطففین کی تلاوت کر رہا تھا وہ شخص۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ جب یہ آیتیں تلاوت کی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جو ہے آرام اور راحت کے اندر ہوں گے، علی الارائک ینظرون، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور اے مخاطب تو ان کے چہروں میں خوشی کی آسائش کو دیکھ لے گا، پہچان لے گا ان کے چہروں کو دیکھ کر کے جنتی ہیں کتنے آرام ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو سربا مہر مشک کی جو ہے مشک سے مہر لگی ہوئی ان کو شراب پلائی جائے گی، ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، عین یشرب بها المقربون، اور ایسی شراب پلائی جائے گی جس کو مقرب لوگ پیتے ہیں۔ جب یہ پڑھا تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اسی وقت اس نے توبہ کی اور سارے خادموں کو غلاموں کو آزاد کر دیا اور اللہ کی رضا کے اندر اپنے آپ کو گم کر دیا، حتیٰ کہ اتنا ریاضت اور للہیت کے اندر منہمک ہو گیا کہ لوگوں کو اس پر ترس آتا تھا، لوگوں کو اس پر ترس آتا تھا، اور لوگ اس کو کہتے تھے کہ کچھ تو رحم کر اپنے آپ کے اوپر، اتنا مجاہدہ کیوں کر برداشت کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا تھا کہ جب میں حشم اور خدم والی زندگی گزار رہا تھا، عیش و آرام والی زندگی گزار رہا تھا، اس وقت تو مجھے کسی نے نہیں ٹوکا، اب میں اللہ کی رضا والے کام کر رہا ہوں تو لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ پھر ایک سال وہ حج پر جو ہے مکہ گیا، حج کرنے کے لیے، اللہ کا گھر کا جو ہے دیدار کرنے کے لیے جب مکہ گیا تو حج کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو۔ تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی، یہ دل کی دنیا کیسے بدلی؟ قرآن کے سننے سے بدلی۔ ہاں، تو قرآن کو سننے کے لیے اور اس کو باقاعدہ اپنا مشعل راہ بنانے کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے چند دن ایام بچے ہوئے ہیں، تو ان کو ہمیں کس حال میں گزارنا بھائی؟ توبہ اور استغفار کے گزارنا۔ ماشاءاللہ رات کو ہم نے توبہ اور استغفار کر لی ہے، مگر پھر بھی ہمیں توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ابن آدم گناہگار ہے، ہر ابن آدم گناہگار ہے، نبیوں کو چھوڑ کر، انبیاء کرام کو چھوڑ کر سارے انسان گناہگار ہیں۔ خیر الخطاؤن التوابون، بہترین خطا کرنے والا، بہترین گناہ کرنے والا، بہترین غلطیاں کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ کوئی شخص انبیاء کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے ایک مجلس میں۔ ایک آدمی، پہلی بات تو ہے کہ اللہ کے نبی کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور اگر ایک آدمی کوئی گناہ گار کسی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہو تو کتنا گناہ کرے گا؟ 70 تو نہیں کر پائے گا۔ تو ایک غلطی کے اوپر گویا 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اگر آپ کے کوئی گناہ ہوتے بھی تو اگلے پچھلے سب معاف کر دیا ہم نے آپ کو۔ تو ایسا موقع بار بار نہیں آئے گا، تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے اور سچی پکی توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا ہے، ہر وقت استغفار کرتے رہنا ہے تاکہ ہم کسی بھی وقت اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہیں انشاءاللہ۔ تو توبہ کے تعلق سے تھوڑی سی بات اور عرض کر دوں کہ دیکھو توبہ کس پر کی جاتی ہے؟ گناہ کے اوپر کی جاتی ہے، اور گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ کی دو قسمیں۔ عام طور پر ہم سمجھتے نہیں اس بات کو، تو بس یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ ہو گئی، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کا تعلق تو اللہ سے ہوتا ہے اور ایک گناہ کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے۔ تو جو اللہ سے تعلق والے گناہ ہیں ان کی توبہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی معافی مانگ لی جائے، اور جن گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ مثال کے طور پر کسی نے روزہ توڑ دیا تھا، اب یوں کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد روزہ نہیں توڑوں گا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے مت توڑنا، لیکن جو توڑا ہے اس کا تو ارجانہ بھگت۔ ہاں، اس کا کیا کفارہ ہے بھائی؟ جس نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیا وہ 60 روزے رکھے کفارے میں، اور ایک روزہ قضا کا رکھے، 61 روزے رکھنے پڑیں گے لگاتار، اس کو بیچ میں ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، چھوٹ گیا تو پھر واپس سے ایک سے گنتی شروع ہوگی۔ ہاں، تو بعض گناہ تو ایسے ہیں جن پر اللہ نے کفارہ رکھا ہے تو ان گناہوں پر معافی بھی مانگی جائے اور کفارہ بھی ادا کیا جائے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ تو نہیں رکھا لیکن قضا رکھی ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، فرض ہے، چھوڑ دی، کوئی بات نہیں، کفارہ تو نہیں لیکن قضا پھر بھی کرنی پڑے گی آپ کو۔
تو ہم نے رات کو جو توبہ کی ہے نا کہ اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اور کل سے ماشاءاللہ نمازوں کی سارے حضرات پابندی کر رہے ہیں. فجر میں بھی ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا جمعہ ہے، بیان کرنے کا من کر رہا تھا. صبح فجر میں بھی اتنی بھیڑ تھی. تو اب انشاءاللہ موت تک ایسے مسجدوں کو بھریں گے انشاءاللہ. ہاں، تو یہ جو توبہ کی ہے نا وہ پوری کب ہوگی؟ جب ہر نماز کی ہم قضا بھی کریں گے. جو نمازیں پہلے چھٹی ہوئی ہیں نا ان کی قضا کرنا ضروری ہے. تو ہر گناہ کو اس کی طرح ہی، اس کی نوعیت کے اعتبار سے ہی اللہ سے معاف کروانا ہے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بندوں سے تعلق ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے حق مار لیا، تو اب کیا ہے کہ یہ گناہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ کہو گے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس کے 100 روپے لے لیے، اللہ معاف نہیں کرے گا. حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی نے حق مارا ہے تو اگر بندہ شہید بھی ہو گیا تو شہادت بھی اس کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا پائے گی. شہادت ہونے کے بعد بھی وہ بچ نہیں پائے گا جب تک کہ اس گناہ کا جو ہے بدلہ نہ چکا لے. وہ تو بندوں کا حقوق جو ہم نے مارا ہے اس کو ادا کرنا ہے. اور بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بندے کو کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا تو اس کی معافی تلافی کروا لے. کسی کی چگلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی تو اس سے معافی تلافی کرا. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ کسی کی چگلی کی تھی آپ اس کو پوری بات بتائے کہ فلاں دن ہم وہاں بیٹھے تھے، بات چل گئی، میں نے آپ کی چگلی کر لی تھی، ایسا. وہ پوری نوعیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی معافی مانگ لے اس سے. بندہ جب معاف کر دے گا تو وہ پکی سچی توبہ ہو جائے گی. تو توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. کیا ہیں؟ کہ بندہ پچھلے پر ندامت استغفار کرے، شرمندہ ہو کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں اس پر شرمندہ ہوں، اور آئندہ کے لیے اس پر نہ کرنے کا عزم مصمم ہو کہ آج کے بعد میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر دے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ توبہ کریں گے تو ہم کما حقہ رمضان کا استقبال کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.